नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज बामानी बा मुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 11। वमिन नासे और लोगों में से बाज़ मन याबुदुल्लाह वो है जो इबादत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अला हरफिन एक किनारे पर। फ़इन चुनाची अगर असाबहु पहुँचे उसको खैरो कोई भलाई कोई फ़ायदा नितमा अन्ना तो वो मुतमईन हो जाता है कायम रहता है बही उस पर। व इन और अगर असाबत हो पहुँची उसको फितना तो कोई फितना कोई आजमाइश निन कलबा तो उल्टा फिर जाता है अला वजह ही अपने चेहरे के बल खासिरत दुनिया वल आखिरा खासिरा उसने खसारा उठाया अद्दुनिया वल आखिरा दुनिया और आखिरत में। ज़ालिका ये हुवल खुसरानुल मुबीन यही है खसारा सरी। आयत नंबर 12। यादू वो पुकारता है मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के सिवा मा उसको ला यदुर्रुहु नहीं नुकसान पहुंचा सकता उसको वमा और वो पुकारता है उसको जो ला यनफ़ाउ जो नहीं नफ़ा दे सकता उसको। ज़ालिका ये हुवज़ ज़लालुल बईद यही है गुमराही बहुत दूर की। आयत नंबर 13। यदू वो पुकारता है लिमन उस शख्स को ज़र्रुहु जिसका नुकसान अक़रबो यकीनन ज़्यादा करीब है मिन नफ़े उसके नफ़े से लबेसल मौला अलबत्ता बुरा है वो कारसाज व लबेसल अशीर और अलबत्ता बुरा है वो साथी। आयत नंबर 14। इन अल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त युदखिलुल्लज़ीना दाखिल करेगा उन लोगों को आमनु जो ईमान लाए व अमिलुस्सालिहात और उन्होंने अमल किए अच्छे सालेह जन्नातिन ऐसे बागात में ताजरी के बहती हैं जारी हैं मिन तहते हल अनहार उनके नीचे से नहरें। इन अल्लाह बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यफ़अलु करता है मा जो युरीद इरादा करता है। आयत नंबर 15। मन जो शख्स काना है यज़ुन्नु गुमान करता अल्लई यंसुरहुल्लाहु ये कि हारगिद नहीं मदद करेगा उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिद दुनिया दुनिया में वल आखिरते और आखिरत में फल यमदुद तो चाहिए कि वो दराज करे बेसबाबिन एक रस्सी इलस्समाए आसमान तक सुम्मा फिर सुम्मल यक्ता फिर चाहिए कि वो उसको काट दे फल यंदुर फिर चाहिए कि वो देखे हल युज़हिबन्ना क्या वाकई ले जाती है कैदोहु उसकी तदबीर मा यगीज़ उस चीज़ को जो उसको गुस्सा दिलाती है। आयत नंबर 16। वकदालिका और इसी तरह अनज़लनाहु हमने नाज़िल किया इस कुरान को आयतिम बय्यनातिन आयात वाज़िया की सूरत में व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहदी हदायत देता है मैं युरीद जिसके बारे में इरादा करता है। अब बा मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 11। व मिनन नासे मन याबुदुल्लाह अला हरफिन और लोगों में से कोई अल्लाह की इबादत करता है
علی حرفن کنارے یعنی شک پر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پھر اگر اس کو بھلائی مل گئی ہے تو اس پر وہ مطمئن ہو گیا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجهہ خاسر الدنیا والآخرہ، اور اگر اس کو کوئی آزمائش آ پڑی، مصیبت آ پڑی، تکلیف آ پڑی، تو اپنے چہرے کے بر پلٹ جاتا ہے۔ ذالک، اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہی کھلا خسارہ ہے۔ حرفن کے معنی ہیں کنارہ۔ ان کناروں پر کھڑا ہونے والا غیر مستقر ہوتا ہے، یعنی اس کو قرار و ثبات نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو شخص دین کے بارے میں شک اور ریب اور تذبذب کا شکار رہتا ہے، اس کا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ اس کو دین پر استقامت نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی نیت صرف دنیاوی مفادات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، دنیاوی مفادات پر رہتی ہے۔ ملتے رہیں تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر وہ پھر دین آبائی یعنی کفر اور شرک کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچے مسلمان ہوتے ہیں اور ایمان اور یقین سے سرشار ہوتے ہیں، وہ عسر و یسر یعنی تنگی اور آسانی کو دیکھے بغیر دین پر قائم رہتے ہیں، نعمتوں سے بہرہور رہتے ہیں تو شکر ادا کرتے ہیں، اور تکلیفوں سے دوچار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، نہ صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ اس کی شان نزول میں ایک مذبذب شخص کا واقعہ بھی اسی طرح کا بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4742 ہے کہ ایک بندہ مدینے آتا ہے، اگر اس کے گھر بچے ہوتے، اسی طرح جانوروں میں برکت ہوتی، تو کہتا یہ دین بہت اچھا ہے، تو پھر کہتا کہ دین بڑا اچھا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کہتا یہ دین برا ہے۔ بعض روایات میں یہ وصف نو مسلم اعرابیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 12، یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ، وہ اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ اس کو نفع دے سکتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے، یہی دور کی گمراہی ہے کہ وہ اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے جو اس کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اللہ فرماتے ہیں یہی تو دور کی گمراہی ہی ہے۔ آیت نمبر 13، یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ لبئس المولا و لبئس العشیر، بلا شبہ وہ بڑا برا کارساز ہے اور بلا شبہ وہ برا ہی اس کا ساتھی ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یدعو یقولو کے معنی میں ہے، یعنی غیر اللہ کا پجاری قیامت والے دن کہے گا کہ جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے، جس کا نقصان اس کے نفع کے قریب تر ہے، وہ والی اور ساتھی یقیناً برا ہے۔ یعنی اپنے معبودوں کے بارے میں یہ کہے گا کہ وہاں اس کی امیدوں کے محل گر جائیں گے، اور یہ معبود جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ اللہ کے عذاب سے اس کو بچا لیں گے، اس کو بخشوا لیں گے، اللہ کے عذابوں سے بچا لیں گے، اس کی شفاعت کریں گے، وہاں خود وہ معبود بھی اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہوں گے۔ مولا کے معنی ولی اور مددگار کے، اور عشیر کے معنی ہم نشین، ساتھی، دوست اور قرابت دار کے ہیں۔ مددگار اور ساتھی تو دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے، لیکن یہ معبود گرفتار عذاب ہوں گے، یہ کسی کے کام کیا آئیں گے، اس لیے ان کو برا ولی اور برا
ساتھ ہی کہا گیا ہے ان کی عبادت ضرر ہے، نقصان ہے، نفع کا تو اس میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ ان کا نقصان ان کے نفع کے سے قریب تر ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، بے شک ہم اللہ کے ماننے والے یا تم اس کا انکار کرنے والے ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ ظاہر بات ہے کہ ہدایت پر وہی ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہدایت پر وہی ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں، لیکن اس کو واضح الفاظ میں کہنے کی بجائے کنائے اور استفہام کے انداز میں بیان کیا گیا ہے، جو سامع کے لیے زیادہ مؤثر اور بلیغ ہوتا ہے۔ یا اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ غیر اللہ کو پکارنے سے فوری نقصان کا تو اس کو یہ ہوا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہ اقرب نقصان ہے، اور آخرت میں تو اس کا نقصان محقق یعنی ثابت ہی ہے۔ یہ اللہ کو اگر پکارتا ہے تو اس کو نفع ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آیت نمبر 14 ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتہا الانہار، بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغوں میں اللہ داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ رب العزت جو چاہے وہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 15 من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہرگز اس یعنی رسول کی مدد نہ کرے، تو چاہیے کہ وہ آسمان تک فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو چاہیے کہ وہ آسمان تک رسی دراز کرے، ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ وَمَا يُغِيظُ، چاہیے تو وہ اس کو آسمان تک رسی دراز کرے، لمبی کرے، پھر اس کو کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ اس کی تدبیر حال یذہبن کیدہ ما یغیظ، تو دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو لے جاتی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ کیے گئے ہیں کہ ایسا بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی، نبی کی، رسول کی مدد نہ کرے، کیونکہ اس کے غلبہ اور فتح سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکا کر اور اپنے گلے میں اس کا پھندا لے کر رسی کو کاٹ ڈالے، یعنی اپنا گلا خود گھونٹ لے، شاید یہ خودکشی اس کو غیظ و غضب سے بچا لے۔ جو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کو دیکھ کر اپنے دل میں پاتا ہے۔ اس صورت میں السماء سے مراد گھر کی چھت ہوگی۔ دوسرے معنی ہیں کہ وہ ایک رسہ لے کر آسمان پر چڑھ جائے اور آسمان سے جو وحی یا مدد آتی ہے اس کا سلسلہ ختم کر دے۔ اگر وہ کر سکتا ہے اور دیکھے کہ کیا اس کے بعد اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے پہلے مفہوم کو اور امام شوکانی رحمہ اللہ نے دوسرے مفہوم کو زیادہ پسند کیا ہے، اور سیاق سے بھی دوسرا مفہوم زیادہ قریب لگتا ہے۔ آیت نمبر 16 وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آیَةٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح آیات کی صورت میں نازل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔